अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 31 दिसंबर 2025 है, बुध का दिन है। साल 2025 का आखिरी दिन है और असूली तौर पे तो मुझे 2025 के जो अहम वाक़यात और डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया में क्या तब्दीली आई, मशरिक़ वस्ता में क्या हुआ, पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उसी जगह खड़ी है। इस हवाले से एक मोनोलॉग करना चाहिए था बहुत तैयारी के साथ, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 2-3 दिन से मैं शदीद फ़्लू का शिकार हूँ और बड़ा एग्ज़ॉस्टिव किस्म का ये फ़्लू का अटैक है। और इस वक़्त मैं एक ऐसी डेवलपमेंट के ऊपर फ़ोकस करना चाह रहा हूँ जिससे बावजूद फ़्लू के मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ। अब सच्ची बात तो ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसे कि इमरान खान की बहनों को, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनों को इमरान खान से एक बार फिर नहीं मिलने दिया गया, फिर उनके ऊपर वाटर कैनन का अटैक किया गया। इसी तरह से और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 20-24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर, इन टर्म्स ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड अहमियत कि उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, कोई उसमें ख़ास तब्दीली नहीं आई। इट इज़, आप इसको कह सकते हैं न्यूज़ की लैंग्वेज में, इट इज़ मोर ऑफ द सेम। अलबत्ता पाकिस्तान के रिलेटेड जो ख़ित्ता है उसमें मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, मशरिक़ वस्ता और उनसे रिलेटेड उनके जो एलाइज़ हैं मगरब में, वो जो डेवलपमेंट है वो ना सिर्फ उस खत्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि उसके अब बड़े दूररस नताइज मुरतब होंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की इकनॉमिक्स के हवाले से। इसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली पाकिस्तान की आर्मी जो है, GHQ, जो इस वक्त मेन प्लेयर है फॉरेन पॉलिसी का भी, हर किस्म की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का, उसके लिए चैलेंज भी है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो इससे कैसे हैंडल करते हैं। अब जो इसकी पिक्चर है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये पिक्चर मैंने मुख्तलिफ ज़राए से बिल्डअप की है, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो हक़ाइक़ पब्लिश हुए हैं, जो एनालिसिस आया है, जो थिंक टैंक्स के इसमें कमेंट्स हैं, कुछ इसमें डिप्लोमेटिक सोर्सेज की बातचीत है, कुछ खुद पाकिस्तान आर्मी के अंदर के सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन है, या उन्होंने जो एक इन्फॉर्मेशन भी है उसका एनालिसिस भी है कि पाकिस्तान में इस सूरत हाल को कैसे देखा जा रहा है और किस किस्म का चैलेंज है। तो मैं एक एक करके ये सिचुएशन जो है ये आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले देखिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने मंगल के दिन सऊदी अरब के हमला, जो फ़ज़ाई हमला था यमन के साउथ में, जो उनका पोर्ट है मोकाला, उस पे चंद घंटों के बाद ही मुत्तहिदा अरब इमारात ने उनके जो भी कंटिंजेंट या दस्ते यमन में रहते थे बाकी, उन्हें वहाँ से विड्रॉ करने, निकालने और एग्जिट करने का फौरी तौर पे उन्होंने फ़ैसला कर लिया। ज़हन में रखिए कि सऊदी एयरफोर्स ने जो हमला किया, अच्छा, सऊदी एयरफोर्स जो है वो एक ऐसी कोएलिशन का हिस्सा है जिसका मैंने पिछली दफ़ा सवाल उठाया था कि कौन सी कोएलिशन है, और ये वो कोएलिशन है जो यमन के हवाले से एग्जिस्ट करती है, और सऊदी अरब और उसके साथ यमन, उसके साथ मुत्तहिदा अरब इमारात भी इस कोएलिशन का हिस्सा है। इसमें सऊदी एयरफोर्स ने हमला किया कोएलिशन के बिहाफ पे, और ये मंगल की सुबह 4:20 के करीब ये हमला जो है ये साउथ ऑफ यमन में किया गया, पोर्ट मोकाला के ऊपर। मुत्तहिदा अरब इमारात का जो इस पे रिएक्शन आया है वो दो डिफरेंट सोर्सेज से मुख्तलिफ तरीके से आया। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिएक्शन है, दूसरा उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का रिएक्शन। मिनिस्ट्री डिफेंस ने सिर्फ एक शॉर्ट स्टेटमेंट दी है कि मुत्तहिदा अरब इमारात फौरी तौर पे अपने जो ट्रूप्स हैं उन्हें यमन से विड्रॉ कर रही है इन व्यू ऑफ द न्यू डेवलपमेंट्स, जो नई सूरत हाल डेवलप कर रही है और सेफ्टी के कंसर्न्स में ट्रूप्स के, हम उनको वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया कि सऊदी अरब ने क्या उनसे क्या डिमांड किया या सऊदी एयर स्ट्राइक हुई है क्या, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिंपली एक शॉर्ट स्टेटमेंट दी। अलबत्ता मुत्तहिदा अरब इमारात की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने एक बहुत डिटेल कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत हैरानगी हुई है सऊदी पोजीशन के ऊपर। ये सऊदी अरेबिया ने जो इल्ज़ाम लगाया है मुत्तहिदा अरब इमारात पे, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की मिलिट्री सप्लाइज, वेपन्स एंड आर्म्स जो हैं वो नहीं भेजे गए। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने जो हमला किया, जो एयरफोर्स ने हमला किया मोकाला के ऊपर, वहाँ पर व्हीकल्स थी जो, और बेसिकली मिलिट्री ट्रक्स थे, मिलिट्री व्हीकल्स थी, मिलिट्री ट्रक्स से, पिकअप ट्रक्स से, और ये सब के सब मुत्तहिदा अरब इमारात की जो फोर्सेस 2018, 19 से या 17 से वहाँ पर अभी तक थीं, ये उनके यूज़ के लिए थे। ये सदर्न ट्रांजिशनल या किसी भी यमनी ग्रुप के इस्तेमाल के लिए ये इक्विपमेंट जो है वो नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े ज़राए अबलाग ने, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी है, जिसमें रॉयटर्स भी है, उन्होंने वीडियोस भी इशू किए हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में जो जलते हुए पिकअप ट्रक्स हैं जो एक पोर्ट के करीब किसी जगह पे हैं, वो आप उनको देख सकते हैं, धुआं उठ रहा है, उनका एक एनालिसिस या एग्जामिनेशन जो है वो हो रहा है, और वाकई वो लगता तो नहीं है कि वेपन सिस्टम है। और इंटरनेशनल सोर्सेज ये कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने 2019 में उनके ट्रूप्स की खासी बड़ी तादाद यमन में मौजूद थी मदद करने के लिए, अलॉन्ग विद द सऊदीज़।
جو صدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل، سعودیز، یمنی حکومت اور متحدہ عرب امارات سب ایک طرف تھے اس وقت، اور اس کے بعد سے متحدہ عرب امارات نے ایک سے زیادہ دفعہ اپنی فورسز کا ڈرا ڈاؤن کیا، اور اس وقت یہ نہیں پتا، تھوڑے ہی ان کی ٹروپس وہاں پہ تھے، یہ نہیں پتا کہ کتنے تھے، کتنی بڑی تعداد میں تھے، ان کی کیا فارمیشن تھی۔ اب اس چیز کو دیکھیں کہ جو صدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے، جو متحدہ عرب امارات کا ایلائی ہے، اس نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے جو بھی ڈیسیژن کیا یہ یونیلیٹرلی کیا ہے، ہم سب ایلائز ہیں، اور سعودی عرب کا یہ ڈیسیژن، اس کی کوئی لیگل سینس نہیں ہے، اس کی مورل ایتھیکل سینس نہیں ہے، اور متحدہ عرب امارات جو ہے دیٹ ول کنٹینیو بی ٹو دا میجر پلیئر ان دی یمنی پالیٹکس، وہ ہمارا میجر ایلائی رہے گا، اور اس کا یہاں بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب میں یہ ڈیمانڈ کیا ہے، کہ متحدہ عرب امارات سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، اور ایس ٹی سی سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ صدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل نے جو دو صوبے جو ہیں، حضرمت اور دوسرا امارہ یا سم تھنگ، ان دونوں کو جو قبضہ کر لیا ہے گزشتہ چند دنوں میں، انہیں فوری طور پہ خالی کیا جائے۔ اب تک اس کے کوئی اثرات یا امکانات نہیں ہے کہ متحدہ عرب امارات ان کو کہہ رہا ہے، یا صدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل جو ہے وہ ان صوبوں کو خالی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ دوسری طرف ایک پریزیڈینشیل کاؤنسل ایگزسٹ کرتی ہے، جیسا میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یمن اس وقت 3 حصوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک سنا اس کا پرانا کیپٹل ہے، جہاں ایران سپورٹڈ ہوتیز کا قبضہ ہے۔ دوسرا اس کا سینٹر یا نیچے ساؤتھ میں ہے، جو یہ پریزیڈینشیل کاؤنسل ہے، جس میں 8 جس کے ممبرز ہیں، جس کا ایک ممبر جو ہے وہ ایس ٹی سی بھی ہے۔ اور یہ جو پریزیڈینشیل کاؤنسل ہے، اس کو جو صاحب ہیڈ کرتے ہیں اس وقت، راشد العلمی، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ فوری طور پہ سعودی حملے کے بعد دی تھی کہ یمن کے ساتھ ہمارا متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہمارا جو ایگریمنٹ تھا سپورٹ کا، یہ الائنس کا، وہ فوری طور پہ ختم ہو گیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کو اپنے ٹروپس کو وہاں سے وڈرا کر لینا چاہیے۔ تو اب متحدہ عرب امارات نے اپنے ٹروپس کو وہاں سے وڈرا کر لیے ایز پر دی ڈیمانڈ، اور یہ وہی ڈیمانڈ ہے جس کو پھر سعودی عربیہ نے بیک بھی کیا تھا۔ اب یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو سعودی ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ یمن قائم کرنا چاہتی ہے، انڈیپینڈنٹ ریپبلک انہی علاقوں میں جہاں 1990-91 تک یمن ایک نہیں تھا، بلکہ یمن کی یونیفیکیشن ہوئی تھی، اور ساؤتھ یمن اور ایسٹ یمن جو ہے وہ ایک الگ ریاست کی شکل میں ایگزسٹ کرتا تھا، اور ایس ٹی سی دوبارہ اسی کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں ان کو متحدہ عرب امارات کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل ہے۔ اب یہ بھی رکھنا ذہن میں بہت ضروری ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ میپ دیکھیں، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن میں بھی آپ کو تھوڑا اس کی مزید بھی جو میں نے کہا تھا اس کی میں آپ کو امپورٹنس کی اہمیت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیوں آپ کو کہا تھا۔ خالی تصویریں دکھانے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کو تصویریں دکھا دی جائیں۔ ہسٹوریکلی طور پہ اگر آپ میپس میں دیکھیں گے، بیکاز اور میں نے آپ کو خاص میپ خالی اس طرح سے دیکھنے کے لیے نہیں کہا تھا جو تصویر ہوتی، میں نے کہا تھا کہ آپ میں سے ہر شخص کے پاس اپنا گوگل میپ ہے، آپ کے فون کے اندر گوگل میپ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی ایسا فون آپ کے پاس ہو اس وقت جس کے اندر گوگل میپس نہ ہو، انلیس کہ کوئی ایسا چائنیز فون یوز آپ کر رہے ہیں ہواوے وغیرہ کا، جس کے اندر نہ ہو، ادروائز آپ کے پاس گوگل میپس ہوں گے۔ گوگل میپ میں جب آپ کوئی بھی کنٹری لکھیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں انگلی سے، اور اس کو شارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میکرو ویو لینا چاہتے ہیں مشرق وسطیٰ کا، نارتھ افریقہ، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ، مینا ریجن کا، تو آپ کو میکرو ویو بھی ملے گا، جس میں آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے ویسٹ میں ریڈ سی، بحیرہ احمر ہے، سعودی عرب کے ایسٹ میں پرشین گلف ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کا جو ایسٹرن کوسٹ ہے، اور سعودی عرب بہت بڑا ہے، وہاں سے آپ کو میکرو ویو میں اندازہ ہوگا۔ سعودی عرب اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ میکرو ویو ہی لیں پورے ریجن کا، مڈل ایسٹ کا، تو آپ بہت آسانی سے سعودی عرب کے ایسٹ کوسٹ میں جو چھوٹا سا ننا سا کویت ہے، اس کے نیچے آ جائیں تو بحرین ہے، بحرین کے بعد اور نیچے آ جائیں تو قطر ہے، قطر کے بعد متحدہ عرب امارات ہے، اس کے نیچے عمان ہے۔ عمان چونکہ سائز میں، جغرافیہ میں بڑا ہے، اور پھر یمن بڑا ہے، تو وہ تو آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن کویت کو، بحرین کو، متحدہ عرب امارات کو اور قطر کو آپ بہت آسانی سے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ جب آپ انگلیوں سے اس کو کھولیں گے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ننے منع ملک جو ہیں، بہت انفلوئنشل اور بہت امیر، یہ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں، جہاں پر بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ایکسپیٹس جو ہیں وہ ہیں۔ مقصد اب یہ لمبی کہانی ہے کہ مطلب یہ کئی دفعہ ہم لوگ سارا ہی میڈیا جو ہے وہ تصویریں اور امیجز دکھاتا ہے ایک سرٹن امپیکٹ کے لیے، ایستھیٹکس کے لیے، امپریس کرنا مقصد اس کا ہوتا ہے، علمیت جھاڑنے کا۔ میرا مقصد وہ نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو، آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، میں آپ کو ٹولز آف امپاورمنٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ میں آپ کو، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے آپ تصویریں دکھائیں، تو تصویریں اچھی لگتی ہیں، انڈرسٹینڈ، ابھی ہے نہیں میرے پاس آپشن، میں دکھاؤں گا، دکھاتا بھی رہتا ہوں، میں بہت ریسرچ اس پہ کرتا ہوں، لیکن جو ٹول آف امپاورمنٹ ہے وہ میں نہیں ہوں۔
ٹول آف امپاورمنٹ آپ کا گوگل میپ ہے، جس کو ایکسپینڈ کریں گے، شارٹن کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ خطے کی اصل صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ اس وقت کس قسم کی کھچڑی جو ہے وہ پک رہی۔ اب سعودی عربیہ کے لیے کیوں یہ ضروری ہے کہ یمن یونیفائڈ رہے؟ یہ میپ کو آپ دیکھیں گے، تھوڑا سا ہسٹری، ہمیں اسلامک ہسٹری بھی بہت پتہ ہے کہ کس طرح سے پری ہسٹورک ٹائم سے سعودی عرب تو ایک نیا کنٹری ہے نا، جو 1930 میں یا 32 میں کہیں جا کے بنا ہے، اس کو بھی 100 برس بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن جو حجاز کا پورا پیننسولا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، اس کا اور یمن کے درمیان میں یہ ہمیشہ سے انٹر کنیکٹڈ ہے، جیسے خیبر پختونخوا اور افغانستان کے علاقے انٹر کنیکٹڈ ہیں، جیسے بلوچستان کے علاقے اور افغانستان کے علاقے انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں۔ اسی طرح سے یمن اور سعودی عرب کی تاریخ، ان کی ہسٹری، ان کا جغرافیہ، ان کے ریسورسز، ان کا کلچر، ان کے نیریٹیوز، وہ ساری کی ساری کہانی انٹر کنیکٹڈ ہے۔ بہت بڑی تعداد میں یمنی 9/11 کے جو ہائی جیکرز اور دہشت گرد تھے وہ بھی یمنی نژاد کے سعودی عرب، جو سعودی وغیرہ تھے۔ تو سعودی عرب کے لیے یمن میں سٹیبلٹی ہونا، پیس ہونا، یمن کا یونیفائڈ رہنا اور یمن پہ سعودی انفلوئنس رہنا جو ہے وہ سعودی عرب کے اسٹریٹجک گولز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سو سعودی یہاں پہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے، وہ کوئی ایسے ہی زور نہیں لگا رہے، ان کے لیے بہت بڑا کرائسس۔ ٹھیک، اب ہم آگے آ جائیں تھوڑا سا۔ اب تک ہوا کیا؟ جو سوری فار دس، مجھے اپنا یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا لکھا ہے اپنے ہینڈ رائٹنگ میں۔ جو انٹرنیشنل تھنک ٹینکس نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں اور متحدہ عرب امارات کے اندر ٹینشنز تو گزشتہ کئی برس سے بڑھ رہی تھیں، بہت تیزی سے، کم از کم 2020-21 سے بڑھ رہی تھیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا جو ورلڈ ویو ہے وہ سعودی ورلڈ ویو سے بڑا ڈفرینٹ ہے۔ متحدہ عرب امارات ود دبئی اگر مائنڈ میں آپ لائیں تو ان کا ایک بہت اوپن ایٹیٹیوڈ ہے گلوبل انٹیگریشن کا، ٹریڈ کا، والیومز کا، مڈرنٹی کا، وہ تمام چیزوں میں، مطلب دی ایٹیٹیوڈ ٹورڈز وومن، مڈرنٹی، ویسٹ، اسرائیل، ہر چیز میں ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ سعودی عرب سے مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آئی تھنک دی سٹی آف دبئی جو ہے وہ اس کے اندر ایک انٹرنیشنلزم جو ہے وہ اس پہ پیدا کر رہا ہے، اور سعودی عرب خود بھی دبئی کو اور متحدہ عرب امارات کو ایک ماڈل کے طور بھی دیکھتا ہے۔ ایم بی ایس نے کئی دفعہ دبئی کے ماڈل کی تعریف بھی کی ہے، وہ اس کو ایمولیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، نیوم سٹی اینڈ آل دیٹ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دونوں لیڈرشپس کے درمیان میں ایک کمپٹیشن بھی ہے، جیلسی بھی ہے، ایگو بیٹل بھی ہے۔ اور یہ یہاں پہ آپ کو اس وقت سوڈان میں بھی نظر آ رہی ہے، صومالی لینڈ میں بھی نظر آ رہی ہے، یمن کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، آئل پالیسیز کے اور آئل پرائسز کے ایشو میں بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان ٹینشنز میں بہت اضافہ ہوا ہے نومبر 2025 کے بعد، جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کراؤن پرنس محمد بن سلمان ایم بی ایس نے ملاقات کی اور یہ بات سامنے آئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اس پہ کامنٹ بھی کیا کہ وہ مدد کریں گے سوڈان کے حوالے سے۔ اس وقت اوپنلی تو یہی آیا کہ سوڈان کے حوالے سے اور جو ریپڈ سپورٹ فورسز ہیں اس کے حوالے سے اور ایس ٹی سی کے حوالے سے ایم بی ایس نے کمپلین کی ہے ٹرمپ کو، لیکن متحدہ عرب امارات کی لیڈرشپ کو یہ بھی بات پتہ چلی اور دونوں کنٹریز کے درمیان ایک ٹینس ڈائلاگ ہوتا رہا ان کی لیڈرشپ کے درمیان اس حوالے سے، بیکاز متحدہ عرب امارات کو یہ بھی پتہ چلا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے متحدہ عرب امارات کی لیڈرشپ کے حوالے سے بڑے سخت قسم کے الفاظ یوز کیے ہیں، سینکشنز کی بات کی ہے، ان کو ارسپانسبل، روگ، اوور ایمبیشس اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ یہ ان کے کانوں تک پہنچا۔ دونوں جو ملک ہیں ان کے واشنگٹن کے اندر 100 کے قریب لابسٹ ہیں، جہاں پہ پاکستان کے اس وقت 5 یا 6 لابسٹ ہیں۔ ان دونوں ملکوں کے اندازہ ہمیشہ ہی 100 کے قریب لابسٹ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ تیسرا ملک جس کے 100 کے قریب لابسٹ ہوتے ہیں اس وقت ہیں یا نہیں ہے وہ قطر ہے۔ تو یہ لابسٹ ان کے جو ہیں وہ سنگل پرسن فرم سے لے کر ملٹیپل پرسن فرمز تک کے ان کے لابسٹ ہیں۔ یہ ہر چیز کی یہاں پہ خبر رکھتے ہیں۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جنہیں یورپینز سے بھی زیادہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ واشنگٹن اور نیو یارک کے درمیان میں کس قسم کی پالیٹکس چل رہی ہے، کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑے انویسٹڈ ہیں اس چیز کے اندر۔ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بدھ کے دن پہلے اسٹاک مارکیٹس تقریباً 1 سے 1.5% گر گئی تھیں، متحدہ عرب امارات، دبئی کی، سعودی اسٹاک مارکیٹ، قطری مارکیٹ ساری کی ساری کریش کر گئی تھیں۔ لیکن اب ویڈنسڈے کی مارننگ میں جب فیصلہ کیا متحدہ عرب امارات نے پیٹروس کو وڈرا کرنے کا، تو اس کے بعد ایک اسٹیبلٹی آئی ہے اور مارکیٹس نے ریلی کیا ہے، کلوز ٹو 0.7%، 0.9% یا 1% کے قریب انہوں نے ریلی کیا ہے، اور ان کو لگا ہے کہ سچویشن جو ہے
وہ ٹھہر گئی ہے. لیکن ابھی جو ایکچوئل کمپٹیشن ہے جہاں پتہ چلنا ہے کہ ان کے درمیان کیا ہوگا نیکسٹ, وہ سنڈے کی اوپیک پلس کی میٹنگ ہے, جہاں اپیرنٹلی جو پتہ چل رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات, قطر, کویت وغیرہ چاہتے ہیں کہ آؤٹ پٹ بڑھایا جائے یا اوپر رکھا جائے, اور پرائسز کو نیچے رکھا جائے یا پرائسز کو اوپر جانے سے روکا جائے. وہ اس کو ٹریڈ کے لیے اور اکانومی کے لیے بہتر سمجھتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ سعودی عربیہ اور بحرین جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کیجیے گا کہ پرائسز کو آؤٹ پٹ کو کم رکھا جائے اور پرائسز کو بڑھایا جائے. اور دونوں ویوز جو ہیں وہ خاصے ہمیشہ کنسنسس ہو جاتا ہے, سعودی اوپینین کو پریویل کر جاتی ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سنڈے کو کیا ہوتا ہے. اب آئیں اس ساری صورتحال کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہے, وہ خاصا انٹرسٹنگ. پاکستان آف کورس ایک بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشن میں. سعودی عربیہ نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس کم از کم بھی $3 بلین رکھے ہوئے ہیں, اور مسلسل وہ ڈیفر ہوتے رہتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں. نے بھی تقریباً $3.3 بلین رکھے ہوئے ہیں, جس میں سے ابھی فوجی فاؤنڈیشن کے 1 بلین کے شیئرز جو ہیں وہ کنورٹ کر دیے گئے ہیں. میرے سورسز کی کہتے ہیں کہ پروبیبلی یہ متحدہ عرب امارات کی ریکویسٹ پہ کیا گیا ہے, کیونکہ متحدہ عرب امارات کی ایک اسٹریٹجک تھنکنگ ہے. وہ دنیا کی ہر جگہوں پہ, یورپ ہو یا امریکہ ہو یا کینیڈا ہو, وہ ہر جگہ پہ اپنے انفلوئنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر انہوں نے پاکستان کی جو ایک سینٹرل نرو پوائنٹ ہے, یہ پاکستان کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, جس کے ساتھ عسکری بینک جڑے ہوئے ہیں, FFC جڑی ہوئی ہے, PIA جڑ گیا ہے, کنسٹرکشن جڑی ہوئی ہے, FWO جڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کوئی جڑا ہوا ہے. اس سب کے اندر انہوں نے اس کی سیٹ پہ, اس کی جو ڈیسیجن میکنگ سیٹ ہے, اس پہ انہوں نے اپنی جگہ جو ہے وہ ڈھونڈ لی. یہ چیز سعودیز کو بالکل پسند نہیں آئی ہے. سعودیز اس کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سورسز. اب یہ سورسز جو ہیں یہ مختلف جگہوں سے 1%, 2% قسم کے سورسز ہیں. کچھ ملٹری ریلیٹڈ ہیں, کچھ اور ریلیٹڈ ہیں. تو اس کی چیزوں میں کوئی ایگزیجریشن بھی ہو سکتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو دا سورسز, مائی سورسز, سعودی عرب کو یہ بات کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں لگی کہ UAE کو آپ نے 1 بلین کے شیئرز دے دیے. بیسکلی 1 بلین تو سعودی عرب کے لیے میٹر نہیں کرتا. جو چیز ان کے لیے میٹر کرتی ہے کہ متحدہ عرب امارات ایک ایسے ملک کے اندر جس کو سعودی عرب نے اپنا ہی ڈومین سمجھا تھا, وہاں پر وہ جا کر ان سے زیادہ انفلوئنس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو دونوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, اور MPZ نے ایئرپورٹ پہ جو فیصلہ کیا اس میں مزید انہوں نے غالباً $2 بلین کو مزید ڈیفر بھی کر دیا پاکستان کی. اب دوسری طرف سپٹمبر میں پاکستان نے جو جس کو بہت پیٹا, کہ جس کا چرچا کیا گیا کہ وہ میوچل ڈیفنس پیکٹ کیا سعودی عرب کے ساتھ, جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سعودی عرب کی انسسٹنس پہ کیا. اس وقت ان کو ایک موقع مل گیا جب قطر کے اوپر حملہ ہوا, تو یہ کہنے کے لیے ایسا لگا سب لوگوں کو, میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جو لوگ ریگولرلی پروگرام دیکھتے ہیں, باقی سارا پاکستان ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا, قمیضیں پھاڑ دی لوگوں نے اپنی, کہ مقدس مقامات کے ڈیفنس کے لیے پاکستان جانے لگا ہے, مکہ اور مدینہ کے ڈیفنس کے لیے. میں نے آپ کو کہا تھا اس کا تعلق سعودی عرب کے آگے پیچھے جو پالیٹکس ہے, یمن, ایران, ہوتیز, ان سب چیزوں سے اس کا تعلق. ابھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ سعودی عرب نے اس کے بعد سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ پاکستان ایک ایکسپینڈڈ لارج, انویلی لارج بریگیڈ لیول یا بریگیڈ پلس قسم کا کم از کم 4000 کریک ٹروپس ٹرین جو ہیں اسپیشل یونٹس, ان کو دے یمن میں STC کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, جو سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے جس کے پیچھے UAE کھڑا ہے. پاکستان آرمی جو ہے وہ آف کورس نیوٹرل پلے کرنا چاہتی ہے, اور پاکستان آرمی نہیں کرنا چاہ رہی کہ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو. وہ دونوں سائڈس کو سمجھانے بجھانے میں لگے ہوئے اور اپنی ایک نیوٹرلٹی مینٹین کر رہے ہیں, جو انکریزنگلی ان کے لیے مشکل ہوتی چلی جائے گی. اب اچھا, ایک چیز بہت ضروری ہے یہاں سمجھنی, میں سوچ رہا تھا اس سے پہلے کہ میں کہوں گا یہ جملہ, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں اور پولیٹیکل انالسٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بن جاؤں, اس کا ہیٹ پہن لوں, تو میں کہوں گا یار انہوں نے کنڈا کر دیا, یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ادھر کاٹ, یہ پھنس کے پھنساتے چلے گئے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک اینڈ اسٹریٹجک انٹرڈیپینڈنس ہے وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے, 1980 کی دہائی کے بعد سے, بلکہ 70s سے, جب ہماری ایکسپیٹ لیبر فورسز نے بہت بڑی تعداد میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے ہم نے یہ طریقہ نکالا کہ ہماری اکانومی کے لیے ہم نے اپنی انسکلڈ یا سیمی اسکلڈ لیبر کو ہم نے مشرق وسطیٰ کی مارکیٹس میں بھیجا اور مارکیٹس میں انٹرینچ کیا, اور وہ ہمارا فورن کرنسی کا ایک سورس بن گیا, اور ہماری لیوریج کا بھی ایک سورس بن گیا. اور اس کے بعد ہماری فائنینشیل ڈپینڈنس ہوتی چلی گئی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے اوپر. تو ہم ایک ایسے اسٹریٹ جیکٹ میکینزم میں پھنس گئے
جس کا اب یہ بڑھتی بھی شکل اور اس کی کلمینیشن ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہاں پر اگر عمران خان کی حکومت بھی ہوتی اور یہاں پر نواز شریف صاحب کی بھی حکومت ہوتی یا آصف علی زرداری صاحب کی بھی حکومت ہوتی تو یہ معاملات اسی قسم کے ہونے تھے اور یہ چیلنج اسی قسم کا ہونا تھا. اس کا یہ پریزنٹ شریف زرداری آصم رجیم کے ساتھ کوئی بہت زیادہ تعلق اس کا نہیں بنتا. تو ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا کہتے ہیں نا کہ ہینڈ گوز فار دا ٹریگر کہ ہم اسی پہ ان کو فائر کریں کہ یہ سچویشن کا تعلق پاکستان سے ہے, خالصتاً ان سے نہیں ہے. سو اب یہ نیوٹرلٹی کھیلنا چاہ رہے ہیں, پاکستان آرمی چاہتی ہے ہم نیوٹرلٹی مینٹین رکھیں, لیکن اس سٹیج پہ نیوٹرلٹی بڑی مشکل ہوتی چلی جائے گی. جو رف سورسز ہیں کہ تقریباً 27-28 لاکھ پاکستانی ایکسپرٹ جو ہیں وہ سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں, جن کو نسبتاً کم بہتر جابز ملتی ہیں, اور تقریباً 20-21 لاکھ جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں موسٹلی اراؤنڈ دبئی آگے پیچھے شارجہ وغیرہ میں کام کر رہے ہیں, جن کو نسبتاً بہتر جابز ملتی ہیں. دونوں جگہوں پہ ویزا پرابلمز ہیں, لیکن پھر سعودی عرب کے چونکہ مدینہ مکہ کی اٹریکشن بھی ہے تو ان کا ایک زیادہ انفلوئنس بھی اس سلسلے میں آ جاتا ہے. اور جہاں یہ پیسوں کی میں نے بات کرتی وہاں اس کو بھی ذہن رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو ابھی $4.6 بلین کی ڈیل کی ہے 2-2.5 برس کی جنرل آسم نے جنرل حفتار فیلڈ مارشل حفتار کے ساتھ, جو لیبین نیشنل آرمی کو کنٹرول کرتے ہیں آئل رچ پارٹس آف لیبیا کے اندر, ایسٹرن لیبیا میں, وہ متحدہ عرب امارات نے کرا کے دی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پوری طرح سے سینڈوچ ہو گیا ہے بٹوین دی سعودی اینڈ دی اماراتی انٹرسٹ میں, اور اس میں سے کوئی ایزی راستہ نہیں ہے ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ آپ بہت ہی مہارت سے لیوریج بھی کریں اور ایک سسٹین ڈپلومسی کریں اور دونوں کے درمیان ایک رول پلے کریں. مزید سورسز یہ بتاتے ہیں کہ جی سی سی جو ہے وہ اس وقت سپلٹ ہوا ہے بٹوین 2 بلاکس اینڈ 2 گروپس. ایک بلاک میں سعودی عرب ہے, آف کورس سب سے بڑا ملک ہے, سعودی عرب نے جی سی سی بنایا بھی تھا ریاض میں 1981-82 وغیرہ میں کہیں, اور سعودی عرب کے ساتھ اس وقت جو فرملی کھڑا ہے وہ ہے بحرین. اور ان دونوں کا پرسپیکٹو اس قسم کا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں. دوسری طرف جو سیکنڈ بلاک ہے اس کے اندر لیڈ بائی یو ای, اس میں اس وقت قطر, جس کے پہلے یو ای کے تعلقات اچھے نہیں تھے جب قطر کو جی سی سی سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا, لیکن اس وقت جو سیکنڈ بلاک ہے اس میں قطر ہے, متحدہ عرب امارات ہے, اس کے اندر عمان ہے اور اس میں کویت ہے. اب پھر میں نے ونس اگین آپ کو کہا تھا کہ میپ دیکھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے ایک لائن کے اندر ہیں. درمیان میں اگر آپ صرف بحرین کو نظر انداز کر دیں تو اوپر سے شروع کریں فرام دا ساؤتھ آف عراق, عراقی پیننسولا یا عراق جو ہے میسوپوٹیمیا کے نیچے, وہاں بیچارہ کویت ہے. کویت کے بعد یہ سب ایک لائن کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں, بحرین, قطر, متحدہ عرب امارات, عمان وغیرہ جو ہیں, سب ایک لائن میں, اور یہ سب ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہو چکے ہیں اور سب سعودی عرب کے ساتھ ہیں. یو اے جو ہے اس کا جو ویژن ہے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل سورسز وہ ایک میری ٹائم ٹریڈ پورٹس کا ویژن ہے, جس کو آپ اس طرح سے کمپیئر کر سکتے ہیں جیسے بیفور دا کرسچن ایرا, بیفور دا کامن ایرا, جو گریک سٹی اسٹیٹس کی میری ٹائم ویژن تھا اور ان کا جو میری ٹائم رائیولری تھی میڈیٹرینین کے اوپر, یہ ان کی اس وقت بحر احمر میں, پرشین گلف میں اور نیچے جو گلف آف ایدن ہے, ان میں اسی قسم کی ایک رائیولری اور ویژن ہے جس کا تعلق ٹریڈ کمپٹیشن سے ہے. اور متحدہ عرب امارات آف کورس ان کو لیڈ کرتا ہے اس پیک کو, اور ان کی صومالی لینڈ میں بھی ان کے پاس وہ پورٹس کو دیکھ رہے ہیں جہاں وہ اسرائیل کے ایک طرح سے الائے ہیں. سوڈان میں پورٹ سوڈان پہ ان کی پریزنس ہے, اور ساؤتھ یمن میں ایس ٹی سی کے ذریعے ان کی جو ساؤتھ ایسٹ کی طرف پریزنس ہے. صومالی لینڈ کو اسرائیل نے فرائیڈے کو ریکگنائز کیا, پہلا کنٹری ہے جس نے اس کو ریکگنائز کیا. اقوام متحدہ میں جو ڈسکشن ہوئی تھی اسرائیل کے حوالے سے وہ پیلسٹینین کے حوالے سے ہوئی تھی کہ یہ غزہ سے لوگوں کو وہاں نکالنا چاہتے ہیں, وہ بھی شاید ایک ایلیمنٹ ہے, لیکن اسرائیل وہاں پہ ایک اسٹریٹجک ملٹری فٹ ہولڈ بھی دیکھتا ہے اپنے لیے صومالی لینڈ میں اگینسٹ دی ایرانین انٹرسٹ ان یمن اینڈ اگینسٹ دی ہوتیز. تو یہ بھی ایک اینگل ہے جس میں یو ای جو ہے ان کے ساتھ ہے. لیکن ایک ایڈیشنل کمپلیکیشن یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ بلاک ہے یو ای, قطر, عمان اینڈ کویت کا, یہ چائنا اور روس کے بھی زیادہ قریب ہیں ایز کمپیئر ٹو ایم بی ایس اینڈ بحرین, یہ زیادہ قریب ہیں ان کے. یہ رشیا کے اور چائنا کے بھی قریب ہیں, اور ان کے نسبتاً ترکی سے بھی بہتر اسٹریٹجک ڈائلاگ اور کمیونیکیشن ہے, اور یہ سارے مل کے ایک اور بھی چیز کرنا چاہتے ہیں. یہ ایران کو امریکہ کے ساتھ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ٹیبل پہ لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ایم بی ایس ڈزنٹ لائک دیٹ اینڈ اسرائیل ڈزنٹ لائک دیٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ اسرائیل کے بھی ساتھ کر رہے ہیں. سو یہ اس قسم کی بھی پالیٹکس جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. اب پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان میں مزید کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ہوئی ہیں. وہ یہ ہوئی کہ جب ایم بی زی, اچھا میں نے جو پہلے بتایا تھا کہ گروک اور بختیجوں سے کہا تھا کہ وہ چلے گئے تھے واپس, وہ بات صحیح نہیں ہے, بیکاز انہوں نے بلایا شہباز شریف صاحب کو پچھلے 24 گھنٹے میں. وہ بلائے اس لیے تاکہ ان کی تصویر ایشو اور پتہ چلے, کیونکہ وہ اپیرنٹلی دنیا سے گم تھے جو بھی وہ کچھ کر رہے تھے اپنے پیلس کے اندر. تو محمد بن زید کے ساتھ
शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई कई घंटों की, और उनकी तस्वीर भी वहाँ से इशू की गई पाकिस्तानी अखबारात में। सऊदीज़ को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि MBZ 6 दिनों के लिए इस क्राइसिस में पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सोर्सेज, MBS ने फैसल बिन फरहान जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्हें कहा कि शहबाज शरीफ साहब से बात की जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से फैसल बिन फरहान की बात नहीं हो सकी कि वो वापस आएँ, क्योंकि वो बैठे हुए हैं MBZ के साथ, वो वहाँ बात नहीं करना चाह रहे फैसल बिन फरहान के साथ। वो वापस आएंगे तो उनकी बात होगी। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जो हैं जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल वगैरह वगैरह, वो कहाँ थे? वो लाहौर के अंदर थे, जहाँ पर पहले से ऑर्गेनाइज था पोलो का मैच, जहाँ पे कोर कमांडर मेजर जनरल फयाज हैं, उनके साथ वो थे। और वहाँ पे सऊदी एम्बेसडर जो हैं नवाफ अल मलकी, उनको भी बुलाया हुआ था, लेकिन एंड टाइम पे एम्बेसडर नवाफ अल मलकी वहाँ पे नहीं आए, विच इज़ बीइंग अंडरस्टूड कि डिस्प्लेजर जो है वो शो किया जा रहा है ऑन दी MBZ's लॉन्ग प्रेजेंस ओवर देयर। अब ये क्राइसिस, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये अपॉर्चुनिटी भी है एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये क्राइसिस भी है। पाकिस्तान आर्मी इसे कैसे लेवरेज करती है डिप्लोमेटिकली, ये देखना होगा। और ये पाकिस्तान फ़ौज ये अफोर्ड नहीं करती कि एक साइड को दूसरी साइड के ख़िलाफ़ जो है वो पोजीशन ले ले, तो अब कैसे इसको हैंडल करते हैं। लेकिन जहन में रखिए कि 2015 में यही वो सूरत हाल थी जिसमें उस वक्त की जो मिलिट्री हाई कमांडर GHQ था, लेड बाय जनरल राहील शरीफ, जो अब खुद बैठे हुए हैं सऊदी अरब के अंदर, वो मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के इस कॉन्फ्लिक्ट से वो लीडरशिप जो है वो दूर रहना चाहती थी, जब पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि जी पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ कर दिया सारा कुछ। तो ये एक सूरत हाल है जिसका मजीद अपडेट हमें संडे तक मिलेगा, फिर हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। एक और डेवलपमेंट ये है कि 2 दिन पहले हिंदुस्तान के अंदर वहाँ का जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट $9 बिलियन का अप्रूवल दिया है, जो तकरीबन 800 बिलियन हिंदुस्तानी रुपए बनते हैं वेपन एक्विजिशन के लिए। और ये सारे के सारे टेली कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स हैं मोस्टली, जिसमें रडार्स हैं, रेडियोज़ हैं, एयरफोर्स रिलेटेड, नेवी रेडियो, आर्मी से। इसका लगता है कि जो मई 2025 का जो 4 दिन का उनका पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, तो इंडियन वो पहले से कह रहे थे कि हमारे गैप्स हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये अपना केस बड़ा स्ट्रांगली किया है कि हमारे टेली कम्युनिकेशन के एरिया में, कम्युनिकेशन के अंदर हमारे गैप्स हैं, जिसको फिल करने के लिए ये तकरीबन $8-9 बिलियन की एक्विजिशन अप्रूव हुई है पिछले 48 घंटों में हिंदुस्तान में। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।